अस्सलाम वालेकुम गौहर साहिब मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, इंसान के अंदर 7 जहां, उसके बारे में आपको इल्म हासिल हो चुका है। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और ज़रूरी बात। आज के समय में क्या कोई वली अल्लाह बन सकता है? जैसे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, सरकार हज़रत वारिस पाक हैं, ये लोग वली अल्लाह हैं। इनके बारे में हम जानकारी जैसे प्राप्त करते हैं, वैसे ही बात करेंगे क्या कोई इंसान वली अल्लाह बन सकता है? कौन से वली अल्लाह का अल्लाह से गुफ्तगू होता है और कौन से ऐसे वली हैं जिनका गुफ्तगू नहीं होता है, ताल्लुक़ नहीं है। आज उसके बारे में सारी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आइए इस वीडियो में बने रहिएगा और आगे पूरी जानकारी हासिल कीजिएगा। आइए सुनते हैं यूनिस साहब की आवाज़ में, ध्यान से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। क्या आज भी इंसान विलायत के मकाम को हासिल कर सकता है? क्या आज भी इंसान विलायत के मकाम को हासिल कर सकता है? हम ये हक वाज़े करते आए हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद विलायत ख़त्म हो जाएगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो ख़ातिमुल औलिया हैं। सही है ना? अब ये जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि सरकार ख़ातिमुल औलिया हैं, खुद हमारे अपने जो सरकार से वाबस्ता लोग हैं उनमें से भी जो अक्सरियत है वो लकीर के फ़कीर हैं। कहते देखा, ये भी सरकार को वली कह रहे हैं। नहीं, मैंने कब कहा है वली है? मैं वली नहीं कह रहा। हर मुरसिल जो है वो उसकी जो रिसालत है उसकी बुनियाद विलायत होती है। उसकी यानी बुनियाद विलायत होती है। विलायत जो है वो मर्तबा नहीं है। विलायत मर्तबा क्या है? गौस होना मर्तबा है, कुतुब होना मर्तबा है, मुर्शिद होना मर्तबा है, लेकिन वली होना मर्तबा नहीं है, ये बातनी स्टेटस है। तो अब अगर विलायत खत्म हो जाए तो इससे क्या मुराद है? विलायत दो तरह की होती थी। एक तो होती थी फ़क़्रे बा करम, यानी किसी के करम से फ़क़्र में दाखिल हुए हैं। इसकी इंतहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। जो फ़क़्रे बा करम का होता है उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना राब्ता होता है। और ये जो फ़क़्रे बा करम के वली गुजरे हैं, ये जो हर दौर में 360 वलियों का महकमा हुआ है, जिसका हेड होता है गौसुज़्ज़मा, फिर 3 कुतुब होते हैं, फिर 40 अब्दाल होते हैं, और फिर अबरार, अखियार। ये 360 जो वली हैं हर दौर में रहे, और इनका हेड जो होता है गौसुज़्ज़मा, और ये होता है कामिल शरीयत। कामिल शरीयत उसको कहते हैं कि जो बातनी शरीयत का फैज़ दे, यानी तज़किया नफ्स का फैज़ दे, वो कामिल शरीयत होता है। ये 360 वली गौस से लेकर नुखबा तक 360 वलियों का जो हर दौर में महकमा रहा है, ये सारे फ़क़्रे बाकरम के हैं, इनका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
کہلاتے ولی ہیں یہ، سمجھے آپ، کہلاتے یہ ولی ہیں، لیکن ان کا اللہ کی ذات سے تعلق اور رسائی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 360 کا جو محکمہ ہے ولیوں کا، یہ لوگ ظاہری شریعت پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں، سنت بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ہر دور میں ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مولویوں کو بہانہ مل جاتا ہے، وہ سارے جتنے بھی غوث قسم کے ولی گزرے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سنت نہیں چھوڑی۔ اب جیسے یہ پیر مہر علی شاہ جو تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ہستی تھے، اپنے دور کے غوث ہی تو تھے، کوئی اتنی بڑی ہستی تو نہیں تھے جو آج ان کے پوتے اچھل اچھل کر کے روحانیت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہ یہ دیدار الہی میں گئے کبھی، نہ کبھی اللہ سے ہم کلام ہوئے، نہ ان پر تجلیات ہوتی ہیں، نہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلتے ہیں۔ اگر ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلیں تو پھر یہ کیوں ان سے زبردستی نمازیں پڑھوائیں؟ ان کو عبادتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں کہ ان کا سارا دار و مدار عبادتوں پر ہی ہے، چلے مجاہدے عبادتوں پر۔ اگر وہی چھوڑ دی تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر کوئی مرشد، کوئی ولی اپنے مریدوں کو بہت زیادہ عبادتوں میں لگانے کا نہ کہے اور اس کی ولایت بھی ثابت ہو، تو سمجھ جاؤ کوئی بہت ہی بڑی ذات ہے۔ وہ عبادتوں سے نہیں، اپنی نظروں سے ہی ان کے سینے منور کر رہا ہے۔ تو زیادہ تر جو ولی دنیا میں آئے ہیں نا، وہ یہی آئے ہیں 360 میں سے، سمجھے آپ، 360 میں سے۔ یہ کہلاتا ہے فقر با کرم۔ کیا کہلاتا ہے؟ ان کا سارا دار و مدار ظاہری عبادات سے ہے۔ ان کی ساری جو روحانیت ہے، بس وہ نفس کو پکڑ کے رکھنے میں ہے۔ اس نفس کو پکڑ کے رکھو، اس کو چلے میں مجاہدے میں ڈال کے رکھو، اس کو سدھار دو، بس۔ زیادہ تر جو ولی ہوئے ہیں وہ اسی سے ہوئے ہیں جو نام کے ولی ہیں۔ اب یہ جو گدیاں پاکستان میں جو چل رہی ہیں ادھر ادھر، 2-4 کے نام تو یہاں انگلینڈ آ کے مجھے بھی پتہ چل گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ جتنی بھی گدیاں ہیں جہاں پر اب یہ جھوٹے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ہستیاں موجود تھیں تو یہ غوث تھے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو تجلی والا ہو، لہذا انہوں نے خوب رگڑا لگایا اپنا بھی اور مریدوں کا بھی، تہجد بھی پڑھائی اور سب کچھ کرایا۔ یہ تسبیح بھی پڑھو، اتنی دفعہ یہ پڑھو، 5000 دفعہ درود شریف پڑھو، یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ کرو، وہ نہیں کرو، سخت جو ہے انہوں نے عبادتیں کرائی ہیں، اور زمانے میں یہی آئے ہیں زیادہ تر۔ تو انہی لوگوں کا جو ہے وہ لوگوں نے انہی کی ولایت دیکھی ہے۔ اور جو بڑی ہستیاں آئی ہیں، یا تو وہ پہلے ہی اچھے ٹائموں میں ہو کے چلے گئے، اور اگر کوئی آ بھی گیا، جیسے سائیں سہیلی سرکار تھے، وہ کہاں ہیں؟ مظفر آباد میں۔ تو وہ انہوں نے نہ داڑھی رکھی نہ نمازیں پڑھی، اور وہ کہتے تھے جی ہم اللہ تعالیٰ کی دلہن ہیں۔ اس طرح کی جب وہ باتیں کی تو لوگوں نے لان تان کیا ان کو پہچان نہیں سکے۔ پہچانتے کیسے؟ یہ تو بس انہی کو پہچان سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پہچانیں گے پیر مہر علی شاہ صاحب کو پہچان لیں گے، اور کیا کریں گے؟
فقر با کرم والے ہیں یہ سارے کے سارے. اچھا ایک تو وہ جو بڑی ہستیاں آئیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا زبردستی کہ یہ پرہیز کرو وہ پرہیز کرو تہجد پڑھو، یہ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کہ وہ تجلی والے تھے، وہ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے، وہ تجلی کی زد میں آ کر ہی پاک ہو جاتے اور ان کی نظروں سے لوگوں کے سینے آباد ہو جاتے. اب یہ جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. اب ایسے لوگ جو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ داڑھی رکھیں، اور پھر جب ان کے سینے میں نور آ جائے تو وہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا، تو لوگ بجائے اس سے متاثر ہونے کے اس کو کافر کہہ دیتے ہیں. جی یہ تو کافر ہے، دیکھو کیا کر رہا ہے. تو ایسی ہستیاں جو ہیں اگر آ بھی گئیں اکا دکا تو لوگوں نے ان کو مانا نہیں. زیادہ تر زور انہی کا رہا ہے. لہٰذا لوگوں کی اکبر طاہر القادری سے اگر آپ پوچھ لیں ولی کی پہچان کیا ہے، وہ انہی کی پہچان بتائے گا، انہی کی پہچان بتائے گا وہ. اور جب طاہر القادری صاحب نے ان تمام لوگوں کو پڑھ لیا اور دیکھا کہ ان کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں تھا جتنا میرے پاس ہے، تو وہ ان سب شیوخ کے مشائخ بن گئے کہ اے تو سارے جاہل سن میں تے اتنی کتابیں لکھیاں نے تے اے کیتا تے او کیتا، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا لی. یہ فقر با کرم والے ہیں، نہ یہ تجلی میں ہوتے ہیں، نہ یہ دیدار میں ہوتے ہیں، نہ یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ کسی کی بخشش کرا سکتے سوائے غوث کے. اس کو ہو سکتا ہے 2 آدمیوں کا کوٹا مل جائے. اب جو اصل ولی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہے ولایت عظمی. اب یہ جو ولایت عظمی میں اس میں 2 مقام ہیں. ایک تو ہے دیدار الہی اور دوسرا ہے ہم کلام ہونا اللہ سے. سمجھ گئے؟ یہ جو دیدار الہی والے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اس میں ذات عطا ہوتا ہے، اور یہ جو ہم کلام ہونے والے ہیں یہ وہ ہیں جن کو صفاتی اسم ملتا ہے. ذاتی اسم ملتا تو پھر ہم کلام ہونے کے اوپر تھوڑی رکتے یہ. کیوں جی؟ اگر ان کے پاس اس میں ذات ہوتا تو پھر سے بات چیت کے اوپر ہی تکیہ کر لیتے. تو اب یہ 2 ہو گئے، ذاتی اور صفاتی. سمجھ گئے؟ ذاتی اور صفاتی ہو گئے. اب یہ دیدار کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. پہلے دیدار والوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو آپ میری سنیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ولایت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. اب اگر ابھی یہ توجہ نہیں رہے گی تو آخر کا جواب سننے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیدار الہی کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ انسان ہے، اس کے 7 لطیفے ہیں. یہ لطیفہ انا ہے. اس لطیفہ انا کو دیدار کی تعلیم ملتی ہے. یہ لطیفہ انا جو ہے عالم احدیت کے سامنے احدیت، وحدت، مقام محمود، یہ مقام محمود وحدت میں ہے. یہ لطیفہ انا کے ذریعے مرشد اس کو یہاں لے جاتا ہے. یہاں پر حاضر ہو کے یہ اللہ کا دیدار کرتا ہے. جب یہ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ کا جو نقشہ ہے، یوں سمجھ لیں تصویر، وہ اللہ کی تصویر جو اس نے دیکھی ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ کر جذب ہو جاتی ہے لطیفہ انا میں. تو اللہ کی تصویر، اللہ کا نقشہ لطیفہ انا میں جذب ہو جاتا ہے. پھر لطیفہ انا سے اللہ کا وہ نقشہ جو ہے وہ آنکھوں میں آتا ہے، اور آنکھوں سے پھر دل میں آ کر کے
جم جاتا ہے. لطیفہ انا میں ریسیو ہوا اللہ کا نقشہ, لطیفہ انا سے آنکھوں میں آیا, آنکھوں سے دل میں آیا. یہ جو روحانیت میں کہا جاتا ہے نظر کیمیا, جو سلطان حق باہو نے کہا نا کہ نظر جنہاں دی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ, وٹ کے پتھر, نظر جنہاں دی کیمیا ہووے سونا کر دے وٹ, اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جٹ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کی نظروں میں کیمیا گری آ جائے, the eyes that have received the spiritual chemistry, alchemy, تو وہ پتھر کو پر نظر ڈال کے سونا بنا دیں اور مردہ دل پہ نظر ڈالیں تو اس کو اس میں ذات اللہ سے زندہ کر دیں. صحیح ہے نا؟ اب وہ نظروں کی کیمیا گری کیسے آتی ہے؟ جب لطیفہ انا سے اللہ کا نقش آنکھوں میں جاتا ہے. وہ عطا نہیں ہوتی نظر کیمیا, وہ اللہ کا جو نقش ہے وہ لطیفہ انا سے آنکھوں میں گیا, آنکھوں سے دل میں گیا. آنکھوں میں کیوں گیا؟ تاکہ ان آنکھوں سے روحانیت کا کام لیا جا سکے, باطنی توجہ کے لیے, لوگوں کا دل جاری کرنے کے لیے. اور دل میں کیوں گیا؟ تاکہ پھر اس کے اوپر تجلیاں گر سکیں, حبل اللہ جوڑی جا سکے. حبل اللہ جو جڑے گی وہ جا کے جڑے گی اللہ کے اسی نقش سے, وہ حبل اللہ ہے. آپ سمجھ میں آ گئے؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب جب وہ اللہ کا نقش نیچے آ گیا تو فرمایا کہ اب تو نیچے چلا جا, اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. یہ ہو گیا ہے اللہ کا ولی دیدار والا. جب دیدار ہو گیا اور اس کا نقش انا میں, انا سے آنکھوں میں, آنکھوں سے دل میں چلا گیا, اس کے بعد روزانہ 360 تجلیات گریں گی اس کے دل کے اوپر. اور وہ جو فقر باکرم کے 360 ولی ہیں وہ اس کی ایک تجلی کے برابر نہیں. اس کے اوپر 360 تجلیات روزانہ گریں گی اور ایک ایک تجلی ان 360 ولیوں سے زیادہ عظیم ہے. آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ولی ہو گیا. اچھا, اب یہ تو ہے ولی, اب چلتے ہیں مرشد کیا ہوتا ہے. اب یہ جو دیدار والے ولی ہوتے ہیں ان میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو پھر وہ مرشد بناتا ہے. سارے ولی مرشد نہیں ہوتے. جس کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے کہ بھائی اس کو مرشد بنانا ہے تو اس کو پھر علم معرفت سکھایا جاتا ہے. علم معرفت کیا ہے؟ اذن و ارشاد. یہ اذن و ارشاد کی تعلیم ہے. اس میں کنجیاں اذن کی دی جاتی ہیں اور یعنی بیت المعمور میں لوگوں کو لے کے آنا ہے اور کس طریقے سے اس کی تصدیقیں کرانی ہیں. بڑا لمبا چوڑا چکر ہے نا. تو جن کو مرشد بنانا ہوتا ہے اس کو علم معرفت دی جاتی ہے, اذن و ارشاد دیا جاتا ہے. جس کو اذن و ارشاد دیا جاتا ہے پھر وہ پہلے تو ہوتا ہے ولی, اس کے بعد ولی مرشد کہلاتا ہے. کیا بن جاتا ہے وہ؟ ولی مرشد. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا سورہ کہف میں, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, کہ اور اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے تو اس کو ولی مرشد عطا نہیں کرتا. تو یہ ہو گیا ولی اور مرشد. مرشد کیوں لگا؟ کہ اس کو ہدایت دینے کا ایکسپرٹ بنایا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا, اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے رہبر کامل بن کر آ گئے ہیں. تو اب اللہ رشد و ہدایت کا اذن تو کسی اور کو نہیں دے گا نا.
کیونکہ ساری ہدایتیں تو امام مہدی سے مل رہی ہیں نا. تو اب مرشد تو بن نہیں سکتا، یعنی اب معرفت کا جو باب ہے وہ ختم ہو گیا ہے. معرفت ختم. یہ جی معرفت لکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور پھر اس کو ختم کر دیتے. معرفت ختم. کیوں ختم؟ بھائی امام مہدی نے سنبھال لیا ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ کوئی مرشد نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو مبعوث فرما دیا ہے. اب ہر قسم کی رشد و ہدایت امام مہدی کے ذریعے لوگوں کو ملے گی. تو اب کوئی مرشد نہیں بن سکتا. آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ ہاں اب آتے ہیں ولایت کی طرف. ولایت ولایت کیا ہے؟ دیدار ہو، انا اوپر جائے، پھر نقش دل میں آئے، پھر وہ جو ہے یہ دل ہے انسان کا، یہاں پر یہ تجلیات گریں، یہ حبل اللہ کہلائے. تو یہ ہے ولایت. ولایت کیا ہے؟ حبل اللہ. یہ ولایت ہے. اب یہ جو حبل اللہ ہے جو اوپر سے آ رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے واپس اٹھا لی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہ مرشد بن سکتا، امام مہدی آگے ضرورت نہیں. اور یہ جو حبل ہے، ہاں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو حبل تھی نا، یہ مخصوص انبیاء کرام اور مخصوص اولیاء کو لگی، اور اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ بغیر مذہب کے بھی کسی کو جوڑ سکے. اس لیے اس کو ضرورت کے تحت اس کو جو ہے یعنی اٹھا لیا گیا ہے. ضرورت کے تحت. کیوں اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء، مرسلین اور اولیاء میں آئیں گے، مذہب کا پرچار ہوا ہے، اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب امام مہدی جب نیچے آ گئے ہیں تو اب امام مہدی کے سینے سے سات سات حبل جو ہیں اب اوپر جا رہی ہیں. یعنی یہ جو پروسیس ہے یہ ریورس ہو گیا ہے. اب تو ولایت کو ریپلیس کر دیا ہے عشق سے. ولایت کو، ولایت میں ایک تار ہوتی تھی اور اس میں امام مہدی کے سینے سے سات سات آبشار ریاض اوپر جا رہے ہیں. کبھی تم نے بجلی کے بارے میں تم کو معلوم ہے؟ ایک فیز ہونا، دو فیز ہونا، تین فیز ہونا ہے. اب جو عام گھروں میں جو بجلی ہوتی ہے اس میں شاید ایک ہی فیز ہوتا ہے، سنگل فیز. اور اگر کوئی یعنی بزنس ہے تو وہاں پر یعنی جو اپلائنسز ہوتے ہیں وہ بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے زیادہ پاورفل کنیکشن بجلی کا چاہیے، تو وہ پھر جو ہے ایک سے زیادہ فیز والی بجلی ہوتی ہے. اب ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ یہ ایک تار تھی. اس تار کو اگر ان سات تاروں کے برابر میں رکھا جائے سات تاروں کے برابر میں رکھا جائے تو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی سات تار کیوں لگائیں؟ کیونکہ جب ایک تار تھی تو صفائی کا انتظام انسانوں کے ہاتھ میں تھا.
صفائی کا انتظام اس تار نے آپ کو دھونا نہیں ہے. ہاں صفائی کا انتظام آپ کے ہاتھ میں تھا. رزق حلال بھی کماؤ, یہ نہیں کھاؤ, وہ نہ کھاؤ, یہ بھی کرو, وہ بھی کرو. وہ تمام لوازمات ہوتے تھے تو یہ کام آتی تھی. کوئی نبی, کوئی ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے منہ لگایا ہو. نہ کوئی ولی ایسا گزرا, نہ کوئی نبی ایسا گزرا. اب دیکھو نا, سرکار گوہر شاہی نے کسی بندے کو اسپیشل یعنی انسٹرکشنز ظاہر نہیں, جاری نہیں کی کہ بھائی تو یہ نہیں کرنا, یہ کرنا. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو کہا ٹھیک ہے پیتا رہے, نہیں ذکر بھی کر لے. بھائی جہاں تو گناہ کر رہا ہے تو کرتا رہے, یہ بھی کر لے. ایسا جملہ کس نے کہا تھا؟ ایسا جملہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بھائی اگر آپ کے گھر میں ایک فیز کا کرنٹ آ رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے اپلائنسز چلائیں گے آپ, چھوٹے چھوٹے, زیادہ سے زیادہ جوس بنا لیں گے, بلینڈر لگا کے جوس بنا لیں گے, اور کیا ہے, ٹی وی چلا لیں گے. یار اگر ٹیسلا لے لی وہ تو نہیں کر سکتے, اس کے لیے تو پھر ڈبل ایک سے زیادہ فیز والا جو ہے کنیکشن چاہیے. اور یہ ہیں 7 تاریں. یہ کیا ہیں؟ اوپر سے کرم آتا تھا نیچے ہبل کے ذریعے, یہ تاریں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں کہ اب کرم کو چھوڑو, اب تم کو نیچے سے اوپر لے کے جانا ہے. تو یہ جو کہ 7 تاریں ہیں, اس میں اب فرق نہیں پڑتا تم کتنے گندے ہو, اس میں فرق نہیں پڑتا تو کتنا گندا ہے, جیسا بھی ہے آ جا گوہر شاہی کے پاس. یہ 7 تاریں لگی ہوئی ہیں, 7 تاریں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ پہنچ جائے اگر تو میرے نشیمن میں تو پھر میں کیا اور خدا کیا. اب اس کا کیا مطلب ہوا وہ دیکھ. سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تو میرے اڈے پہ پہنچ گیا, میرے نشیمن پر پہنچ گیا, آسان اردو میں میرے اگر آستانے پر پہنچ گیا, میرے اگر گھر پہنچ گیا, درے گوہر شاہی پر آ گیا, سرکار کے در پر آ گیا, پہنچ گیا جب تو میرے نشیمن میں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر میں کیا اور خدا کیا. اب وہ کیا ہے؟ اب یہ جو 7 تاریں ہیں, یہ جو 7 تاریں جا رہی ہیں, 1 2 3 4 5 6 7, اوئے ہوئے یہ 7 تاریں جا رہی ہیں. اب یہ جو 7 تاریں جا رہی ہیں, اب یہ فرض کیا کہ یہ گزر رہی ہیں 7 تاریں, کسی کا بھی نام لے لیتے ہیں, چلو منصور کا ہی لے لیتے ہیں. منصور کو ایم کہہ دیتے ہیں, ایم 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 ایم. اب یہ ایم ہو رہا ہے یہاں پہ, صحیح ہے. اس کے بعد بدی کہہ دیتے, بدی خوش ہو جائے گا, ایسے ہی مذاق کر رہا ہوں میں, ہے نہیں. بدی بی 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 بی, انہی سے جڑا ہوا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے. اور کبھی آپ نے نشے منے گوہر شاہی میں پہنچنے کے بعد, میں تو اللہ کو ڈھونڈنے آیا تو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر, تو معلوم ہوگا کہ جن تاروں سے تو جڑا ہوا ہے انہی تاروں سے رب بھی جڑا ہوا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ 7 تاریں یہاں سے نکل کے جا رہی ہیں اوپر. وہاں سے اگر دیکھیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو آبشار ریاض کہہ دیتے ہیں.
آبشار ریاض. اس آبشار ریاض سے انسان جڑا ہوا ہے. اسی آبشار ریاض سے اللہ بھی جڑا ہوا ہے. تو اب اس سے کیا ہوا؟ اچھا بھائی، اسی پائپ سے توفیق کو بجلی مل رہی ہے اسی کیپیسٹی میں، اسی سے تجھے بھی مل رہی ہے، تو دونوں کو ایک ہی طرح کا جو ہے وہ بجلی لگی ہوئی ہے نا. یہاں پر آپ دیکھیں تو جتنا فیض یہاں جا رہا ہے اتنا ہی فیض یہاں جا رہا ہے. یہ فیض گوہر شاہی نے بتایا کہ الف سے صرف اللہ نہیں، الف سے انسان بھی ہے. الف سے صرف الف سے انسان بھی ہے. ابھی تک تو لوگ یہی کہتے آئے نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، الف انسان گوہر شاہی دی بوٹی. الف الف دونوں الف کو یکساں فیض ہے. ایک جو تار ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے. بھائی اتنے گندے ہیں لوگ کیوں؟ اور ہونا بھی چاہیے تھا. اتنی جدت تو ہونی چاہیے. کیوں بھائی؟ اب دیکھو نا، یہ جو فون ہے ہواوے، یہ نیا فون چائنا نے بنایا. ایک وقت یہ تھا کہ چائنا کی میڈ ان چائنا کوئی چیزیں پکڑنے کو تیار نہیں تھا، صرف رنچوڑ لائن کے لوگ پکڑتے تھے. اگر کوئی ڈیفنس میں رہتا تھا بولا ابے میڈ ان چائنا ہے، ہٹا کیوں. لیکن اب انہوں نے کتنی ترقی کر لی. کیوں؟ اب یہ جو فون ہے ہواوے کا فون ہے، یہ کیا اس کا کیا نام ہے بھائی؟ نہیں میٹ 20. اس کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی فون اس کو لگا دو تو یہ چارج کر دے گا. فون اس کو کیا کر دے گا؟ اب دیکھیے جناب، ٹیکنالوجی جو ہے اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے. کنزیومر جو مارکیٹ ہے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار ایسا کچھ کرو، ایسا کچھ کرو، ایسا کچھ کرو. تو آپ کو ایپل سے امیدیں وابستہ ہوں، سامسنگ سے، ایل جی سے، ہواوے سے امیدیں وابستہ ہوں کہ وہ اپنی پروڈکٹس میں جدت لے کے آئیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہ رہے. اللہ کے بارے میں آپ وہی 1400 سال پرانی چیزیں لے کے آتے رہیں. بولے یار یہ تو بہت اولڈ ہو گیا یار، یہ تو اپڈیٹ بھی نہیں آئی ہے کوئی. امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے پورے نظام کو رینیو کیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی کرم اور فضل اللہ کا ہے، لیکن اچھے کام آپ نے کرنے. پہلے تو وسوسے آ سکتے تھے لوگوں کو کہ جی ہم نے 12 سال چلے مجاہدے کیے، نفس کو پاک کیا، تب برائی سے رکے ہیں. اب اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو ھذا من فضل ربی. اس کے اوپر جو ہے نا اچھے اچھے مومنوں اور ولیوں کی جو ہے نا وہ ہوا خراب ہو جاتی تھی. لیکن اب آج کے دور میں کیا ہے کہ سیدنا گوہر شاہی نے کہا ہی نہیں کہ تو جناب زہد اختیار کر، پارسائی اختیار کر، جیسا بھی ہے ایسا. اب ان گناہ گاروں نے کچھ کیا ہی نہیں. اب اگر کوئی ہم سے اچھا کام ہوتا ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ گوہر شاہی کے کرم سے ہوا، کیونکہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. نہ وہی بلے شاہ تو یعنی تسبیح نہیں پڑھنے پر ہی اتنے اچھل رہے تھے، نہ میں پنج نہ ماتا تھی نہ تسبق. اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں پکڑا. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں فخر ہے گناہ گار ہونے پر، نو. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ہیبیچول سنر ہیں
اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ سنر ہیں کہ اب ہم اپنی اس گناہوں کی دلدل سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہیں. ایسے میں صرف فضل کے ذریعے ہی ہم کو بچایا جا سکتا تھا. اگر ہم پر بھی ذاکر قلبی بننے سے پہلے نفس پاک کرنے کی شرط ہوتی تو ہم تو دنیا میں لگے ہوئے تھے. ہم کو اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی اگر ذاکر قلبی بننا ہے تو اپنی نفی کرو. ابے اپنی نفی کون کرتا ہے اس دنیا میں؟ سب اپنی بڑائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی 10 پاؤنڈ کسی کو ادھار دے بھی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اخبار میں تصویر آئے کہ بھئی دیکھو میں نے ہیومینیٹیرین کام کیا ہے، 10 پاؤنڈ میں نے کسی کو ادھار دی ہیں، اس کی تصویر چھاپو فرنٹ پیج پہ. آج کے دور کا انسان تو کوئی بھلائی کا کام نہ بھی کرے تو پبلسٹی تو ضرور چاہتا ہے وہ کہ بھئی کر لوں گا میں اگلے سال، لیکن ابھی تم نیوز تو جاری کر دو کہ میں کرنے والا ہوں. اور ایسے دور میں نفس کشی کرنا، نفس کی نفی کرنا، ملامت کو سہنا، چلے مجاہدے کرنے، جنگلوں میں جانا کہاں ممکن ہے؟ کون جا رہا ہے جنگل؟ کیمپنگ کے لیے چلے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن نفس کشی کے لیے کوئی نہیں جا رہا. تو ایسے جس طرح وہ سمندری بابا تھے، وہ جو کہتے تھے یہ سرخی پاؤڈر لگانے والوں کو کیوں اس میں ذات دے دیا؟ سرخی پاؤڈر لگانے والوں کو اس میں ذات اس لیے دے دیا اور اس طرح چل گیا کہ تو ایک تار سے جڑا ہوا تھا. بڈھے گوہر شاہی نے 7 تاروں کا کنیکشن لگایا ہے، اس لیے سرخی پاؤڈر پہلے بھی لگا تھا، ذکر چلنے کے بعد بھی لگا ہے اور لگا رہے گا، کیونکہ ان کا دار و مدار زہد پر نہیں ہے، پارسائی پر نہیں ہے، ان کا دار و مدار نظر گوہر شاہی پر ہے. ان کی دینداری، ان کا ایمان، ان کی محبت الہی، سارا کا سارا دار و مدار نظر گوہر شاہی پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، کہ ہم کوئی زہد نہ کریں، پارسائی نہ کریں. کم بخت ہوتا ہی نہیں ہے ہم سے، کوشش کرتے ہیں لیکن پارسائی ہوتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ یہ پارسائی کا دور ہی نہیں. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخر میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. تو وہ ایک تار والے دور کی بات ہے نا. اگر وہ ایک تار ہی ہوتی تو صبح مومن ہوتے، غوث پاک نے صبح آپ کا قلب جاری کیا ہوتا، شام کو انوار سے ملاقات ہوتی، کافر ہو جاتے. آج کا انسان کہہ سکتا ہے دھڑلے سے کہ میں مومن صرف اس لیے ہوں کہ مجھ پر گوہر شاہی کا فضل ہوا ہے. میرے مومن ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میرا مومن ہونے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں مومن اس لیے ہوں کہ مجھ پر گوہر شاہی کا فضل ہوا ہے، مجھ پر گوہر شاہی کا کرم ہوا ہے. صرف اس لیے میں مومن ہو گیا ہوں، ورنہ مجھ میں کوئی ایسا گن نہیں ہے، مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ میرے اندر زہد ہے، نہ عمل ہے، نہ پارسائی ہے، نہ شکل ایسی ہے. اگر مومن ہوں تو یہ سیدنا گوہر شاہی کے فضل اور کرم سے ہے، خالصتاً صرف سرکار گوہر شاہی کی نظر سے ہے. اور صرف گوہر شاہی کی نظر سے ہی ہو سکتا ہے. اپنی کوشش کر بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آخری دور ہے. الحمدللہ بہت اچھی ویڈیو تھی. ہمیں اس بات کی علم حاصل ہوا کون لوگ ولی اللہ بن سکتے ہیں، کن سے گفتگو ہوتی ہے، کون سے ایسے ولی اللہ ہے جن سے گفتگو نہیں ہوتی ہے.
اللہ کے कौन से नेक बंदे हैं, कौन से 7 तरंगे हैं। हमारे सरकार यूनिश्वर गौहर साहब ने बताया है मेहदी मरहब के कौन से 7 तरंगे हैं, कैसे जाता है, वो सारी चीज़ हमको हासिल हुआ है। आपको क्या हासिल हुआ, कौन से इल्म की जानकारी आपको हुई, और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम, गौहर साहिब मरहबा।